बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान एम एस अख्तर कुरैशी अपने AQ ग्लोबल यूट्यूब चैनल के साथ, और मैं आपके लिए जो प्रोग्राम लेके आता हूँ उसका उन्वान है आपके सामने। आपके सामने में हम लेकर आते हैं आपके लिए जो मुल्क के अंदर वफाकी ख़बरें होती हैं, सूबाई ख़बरें होती हैं या इंटरनेशनल ख़बर, और उनके पीछे क्या मुहर्रिकात, क्या छुपे हुए सच होते हैं, उनको हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, आज सबसे पहले जो हमारी ख़बर है जिसका उन्वान होगा, उससे पहले कि हम उस खबर की तरफ जाएं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको बर वक्त न्यूज़ मिलती रहे। इसके साथ साथ हमें अपनी बेहतरीन मशवरों से भी नवाजें ताकि हम अपनी प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाते रहें। जी जनाब, तो आज की सबसे अहम और बड़ी खबर जो है वो ये है कि सिंध में हुकूमत है ही नहीं। और ये कौन फरमा रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बयानिया है कि सिंध में हुकूमत है ही नहीं। सबसे बड़ी खबर ये थी। इसके साथ साथ जनाब वाली दूसरी जो खबर है वो हमारे जो फ्लोर मिल एसोसिएशन के हवाले से है कि उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने जो मौजूदा बजट यानी 21-22 का जो बजट जारी किया है, इसमें फ्लोर मिल्स पे लगाया हुआ टैक्स अगर जल्द वापस ना लिया तो चंद दिनों के अंदर आटा फिर महंगा हो जाएगा, मजीद महंगा हो जाएगा। तीसरी और बड़ी अहम खबर ये है कि जियो ग्रुप जो है उसने सर्वे करवाया, उसकी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, एक इदारे के मुताबिक, कि 86% लोग पाकिस्तानी, 86% पाकिस्तानी जो है वो अपने कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ पर, यानी उनका कारोबार जो है महफूज नहीं है, इसकी वजह से वो परेशान है। यानी मुल्क के अंदर 86% अफराद ऐसे हैं जो अपने कारोबारी मामलात की वजह से परेशान है कि उनका कारोबार महफूज नहीं है। और जबकि हुकूमत के जो बुलंदबाज़ दावे थे वो आपने देख लिया। जबकि अच्छा, इसके साथ साथ कोरोना वायरस और मुल्की मामलात की वजह से जो इस वक्त हुकूमत के इक़दाम हैं उसकी वजह से 54% अफराद, उसी सर्वे के मुताबिक, जियो की न्यूज़ है, उसी सर्वे के मुताबिक 54% अफराद ऐसे हैं जो अपनी नौकरियां ज़ाया कर चुके हैं, इनकी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। यानी ये एक अजीब गुमागो की सी कैफियत है। और हमारे मुल्क के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले और जिम्मेदारान लोग कहते हैं जी बड़ा बेहतरीन बजट है, हुकूमत ने बड़ा बेहतरीन बजट पेश किया। बिल्कुल जनाब, बड़ा बेहतरीन बजट पेश किया है हुकूमत ने। क्यों? मैं भी ये कहता हूँ बड़ा बेहतरीन बजट है। ये वक्ती तौर पर हुकूमत को खड़ा करने के लिए, ये इनकी जो बैसाखियां जो टूट गई थी, जिनको घुन लग चुका था, उसको तक़वियत देने के लिए इन्होंने अवाम में जो है वो नोटों की बंदरबाट की है। सबसे अहम जो बात यह है कि इसको नोटों की बंदरबाट कर कर इन्होंने अपने लिए मजीद 2 साल मुस्तहकम करने की जद्दोजहद और कोशिश की है। ये है सारा इस चीज़ का शाखासा। इसके साथ साथ हमारा एक और पॉइंट भी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हक और इंसाफ की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि एक पाकिस्तान होगा और एक सूरत हाल होगी, वो ये देखें कि जो उन्होंने वफाकी बजट रखा है उसमें 3 सूबों का बजट, सूबा सिंध, बलूचिस्तान और KPK, ये 3 सूबों का बजट जो वफाकी तरक्याती बजट है 3 सूबों का, वो देखिए, और फिर एक सूबे पंजाब का बजट देखिए। जरूरत कहां पर ज्यादा डेवलपमेंट की है? पंजाब तो पिछली हुकूमतों ने बहुत बेहतर कर दिया, बहुत डेवलप कर दिया, लेकिन जरूरत कहां बेहतर डेवलपमेंट की है, इस चीज को सामने नहीं रखा गया है। जो इक्वलिटी की बात की जाती है, जो राइट्स की बात की जाती है, उसकी बात नहीं की है। ये सिर्फ वो बात की गई है कि जी हमें सीटें कहां से ज्यादा मिल रही है, कौन से सूबे की हुकूमत हमारे साथ रहेगी तो हम वफाक में बैठे रहेंगे। तो ये वफाक ने एक बजट का गोरख धंधा पेश किया। यानी एक तरफ जो पंजाब का बजट है और दूसरी तरफ 3 सूबों का, जबकि सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू देने वाला सूबा सिंध है। सूबा सिंध सबसे ज्यादा मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने में अपना अहम किरदार अदा करता है, लेकिन बजट पंजाब को जाता है अखराजात के हवाले से सबसे ज्यादा।
یہ ہے اس تحریک انصاف کا انصاف اپنے ہی وطن کے باسیوں کے ساتھ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم پاکستان نے بڑا ایک بیان دیا ہے، یہ بھی ایک بڑی نیوز ہے کہ ہم کینیڈا سے مطالبہ کرتے ہیں، سخت انہوں نے الفاظ میں مذمت کی ہے، جو 4 پاکستانی وہاں پر پچھلے دنوں شہید کیے گئے ایک حادثہ کریٹ کر کے۔ لیکن اپنے ملک کے اندر جو صورتحال ہے، روزانہ کتنے لوگ مختلف حادثات کو چھوڑ دیجئے دشمنی کا شکار ہوتے ہیں، اور ماروائے عدالت جو قتل ہو رہے ہیں، جن کو ہمارے ادارے قتل کر دیتے ہیں لوگوں کو ذرا سی بات کے اوپر، اس پر وزیر اعظم پاکستان جو ہے نا وہ چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے، خاموشی اختیار کر لیتے۔ مسنگ پرسن پہ خاموشی اختیار، جناب علی کوئی ٹرین حادثہ ہو جائے جس میں جو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر جائیں، وزیر اعظم صاحب خاموش، کوئی ایکشن نہیں ہوا ابھی تک وزیر ریلوے کے متعلق۔ پی آئی اے کا حادثہ ہوا، کوئی ایکشن نہیں ہوا، بلکہ پورے ملک دنیا کے اندر پی آئی اے کو بدنام و برباد کر دیا گیا۔ تو یہ دوغلی پالیسی، دوغلا وزیر اعظم، دوغلی شخصیت کا مالک، ملک و قوم کے لیے انتہائی خطرناک ترین شخص، اس سے پہلے کوئی ایسا خطرناک ترین انسان ہمارے ملک کا وزیر اعظم نہیں بنا جو ملک کے عام عوام کو اتنا نقصان پہنچا رہا ہو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنی حکومت کو 5 سال مکمل کرانے کے لیے۔ ناظرین، سندھ میں حکومت ہے ہی نہیں، لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ سندھ میں حکومت ہے ہی نہیں۔ اب جب سپریم کورٹ یہ دعویٰ کر رہا ہے، برملا اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ سندھ میں حکومت نہیں ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب کیا پاکستان میں حکومت ہے؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟ کس کو نظر آ رہی ہے؟ پاکستان میں پورے میں کہاں کس غریب کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ کہاں پاکستان کے اندر قیمتوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ کہاں پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ کیا ان تمام افراد کو پھانسیاں دے دی گئیں جن کے لیے کورٹ نے اعلان کیا تھا کہ ان کو سزائے موت دے دی جائے گی یا دے دی گئی ہے قانونی طور پر؟ وہ تمام افراد سولی پہ لٹک گئے؟ اگر لٹک گئے تو بتائیے کہاں لٹکے؟ ناظرین، اس وفاقی حکومت اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے سارا ملبہ یا تو پچھلی حکومتوں پہ ڈالتی ہے یا پھر وہ صوبوں پر ڈالنے کی کوشش کرتی ہے جہاں اس کی حکومت نہیں ہے۔ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب آپ ایک طرف دیکھیے، سپریم کورٹ نے بڑے اسی خبر کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ کراچی میں لیاری ندوی کے اطراف جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں، شہر فیصل کے اطراف جو بلڈنگیں غیر قانونی بنی ہیں، ساری مسمار کر دی جائیں۔ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتا ہے، دوسری طرف یہی سپریم کورٹ آف پاکستان ریلیف دیتا ہے۔ یہی کورٹ ہمارے، یہی عدالتیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ اسلام آباد کورٹ ہو، چاہے وہ کوئی اور کورٹ ہو، ہمارے جو مقتدر ذمہ دار لوگ ہیں جو انصاف دینے کے لیے حکومت لے کر آئے تھے، ان کو یہی عدالتیں ریلیف دیتی ہے اور ان کی پراپرٹی کو لیگلائز کر لیتی ہے۔ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی لیز ہوئی ہیں ساری غیر قانونی ہوئی ہیں، تو جن لوگوں نے یہ لیز غیر قانونی کی ہے ان کو کب کٹہرے میں لایا جائے گا؟ یا جن لوگوں نے عوام پر اور حکومت پر اعتبار کر کے، لیکن لیز کس نے کی ہے؟ گورنمنٹ نے کی ہے۔ گورنمنٹ پہ اعتبار کر کے اپنے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے لگا کر لیز حاصل کی ہے، جگہ کو ریگولائز کرایا ہے یا خریدی ہے، اب ٹرانسفر کرایا ہے، ان کو تو آپ جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر کے نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن جنہوں نے وہ رقمیں کھا کر یہ سارے کام کیے تھے وہ آزاد گھوم رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح کا اس حکومت کے اندر انصاف ہو رہا ہے؟ یہ آپ کے سامنے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ تحریک انصاف کتنی سچی ہے عوام پاکستان کو انصاف دینے میں اور غریب طبقے کی خوشحالی اور اس کے لیے بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے۔ اچھا، وفاقی حکومت نوٹوں کی بنڈر باڑ جو میں نے کہا ہے، وہ اس کا ایک بڑا اہم پہلو ہے۔ ایک طرف حکومت وقت یہ کہتی ہے کہ جناب علی ہمارے پاس رولنگ قرضے جو ہیں ان کی قسطوں کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف عوام کو جناب علی وہ انہوں نے جو ہے نوٹوں کو بانٹنے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ بندر بانٹ ہوگی، اپنا بانٹے گا ریوڑیا، اندھا بانٹے گا ریوڑیا، اندھا بانٹے گا ریوڑیا اپنے اپنوں کو۔ پچھلی تمام حکومتوں کے اوپر نیازی صاحب یہ برملا کہتے آئے پہلے بھی اور حکومت میں آنے سے پہلے باقاعدہ طور پر کہ لیپ ٹاپ اسکیم
غلط اسکیم تھی، کیا نام ہے، یلو کیب اسکیم غلط اسکیم تھی، یہ اسکیم غلط اسکیم تھی. آپ جو یہ اسکیم لے کر آئے ہیں، آپ یہ بتائیے یہ کتنی صحیح اسکیم ہے. اگر آپ، جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرتے جو آپ دنیا بھر کی مثالیں دیتے ہیں امریکہ اور یورپی ممالک کی، اگر آپ یہ 10-15-20 ارب روپے جو اکٹھے ہو رہے ہیں، جو آپ لوگوں میں بندر بانٹ کریں گے اپنے لوگوں میں، اس سے اگر کوئی اسمال انڈسٹری لگاتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ 1 ملین لوگوں کو 20 لاکھ کے حساب سے جناب علی قرضہ دیں، آپ 2 ملین افراد کو پاکستان کے نوکریاں فراہم کر سکتے تھے، اپنا خام مال استعمال ہوتا، بیرون دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا، آپ کی تجارت بڑھتی، زر مبادلہ آتا. یہ ساری باتیں نیازی صاحب بار بار دہرانی پڑ رہی ہیں، ہمیں آپ کو بتانا پڑ رہا ہے. آپ کا بہت بڑا شوکت ترین انہوں نے ایسا تیر پھینکا ہے جناب علی کہ آپ نے سب کی جناب جو بولتی بند کر دی ہے. یہ سارا گورکھ دھندا آپ مت بنائیں عوام کو بیوقوف. اب عوام جو ہے نا وہ جھوٹے احتساب کو سمجھ چکی ہے. جھوٹا احتساب اب لوگوں کی نظر میں آ چکا ہے. آپ جتنا بھی احتساب کرتے آ رہے ہیں وہ سارا احتساب آپ کا جھوٹا ہے. آپ کی یہاں سے لے کے وہاں تک میں تو یہ کہوں گا آپ کی 23 سالہ 22 سالہ تحریک بھی جھوٹی تھی، کہ جس کے اندر جو لوگ آپ کے ساتھ مخلص اور سچے تھے، جنہوں نے آپ کے ساتھ اسٹرگل کیا تھا، آپ کے دستے بازو بنے تھے، آپ کو اس مقام تک پہنچانا میں اہم کردار ادا کیا تھا، جب آپ کو کرسی نظر آئی تو آپ نے ان لوگوں کو ہی کک مار دی، ان لوگوں کو ہی آپ نے پارٹی سے بھی نکال دیا، کچھ لوگوں کو آپ نے دربدر کر دیا، اور جھوٹے لوٹا گریسی اور بیوروکریسی سے وابستہ لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ شامل کر لیا. تو آپ کیسے سچے ہو سکتے ہیں، کیسے عوام دوست ہو سکتے ہیں جو اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ وفا نہیں کر سکا جو 22 سال ان کا بوجھ اٹھا کر لے کر چلے. تو وہ آپ عام عوام کے ساتھ کیا انصاف برتے گا. جہاں تک میں نے بات کی فلور مل ایسوسی ایشن، اب آپ نے کہا بجٹ بہت اچھا ہے، تو یہ فلور مل ایسوسی ایشن نے کیوں مطالبہ کیا کہ جو اس پہ ایکسٹرا ٹیکس لگایا گیا اس کو واپس لے، ورنہ آٹا مہنگا ہو جائے گا. اگر آپ کا بجٹ اچھا ہے تو جناب علی یہ رپورٹ اب جیو کی کیوں بتا رہی ہے کہ جناب علی اتنے فیصد لوگ روزگار کی وجہ سے جو ہے نا وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں. جناب یہ بجٹ بالکل بہت اچھا ہے، بہت بہترین بجٹ ہے، بہت اعلیٰ بجٹ ہے، انتہائی نفیس بجٹ ہے، اور اس سے بہتر بجٹ ترین صاحب جو ہے حکومت کو بیساکھیہ پرووائڈ کرنے کے لیے نہیں دے سکتے تھے. کہ عام عوام کو بیوقوف بنایا گیا، ٹیکس یوں ہی لگایا گیا، کان کو سیدھے ہاتھ سے نہیں پکڑا، کان کو سر گھما کے پکڑ لیا گیا دوسرے طریقوں سے. اور جناب علی ملک کو مزید معیشت کو ڈبونے کے لیے یہ بجٹ انتہائی بہترین ہے، کیونکہ ان کا کام ہی ہے یہ نیازی صاحب کا کہ تشریف جو لے کر آئے ہیں اس ملک کی معیشت کو جسے کہتے ہیں نا دھرم تختہ کرنے کے لیے تشریف لائیں، اور وہ اپنے آقاؤں کا جو ہے جہاں سے جن لوگوں نے ان کو حکومت کا ذمہ دار بنایا تھا اس کا حق ادا کر رہے ہیں. ہمارے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. سبسڈی آپ کو پتا ہے کتنی سبسڈی ہے، حکومت کتنی سبسڈی دیتی ہے عام عوام کے لیے. میں بات کر رہا ہوں کہ عام عوام کو پتا ہونا چاہیے اربوں روپے کی حکومت سبسڈی دیتی ہے. کس کو؟ سینٹ کے ممبران کو، کس کو؟ قومی اسمبلی کے ممبران کو، کس کو؟ صوبائی اسمبلی کے ممبران کو. بجلی کا بل فری، پیٹرول فری، کرائے فری. ارے جو لاکھوں روپے کی تنخواہ اٹھا رہے ہیں ان کو حکومت سبسڈی دے رہی ہے. آپ نے نیازی صاحب کیا تیر مارا؟ کیا آپ نے کوئی سبسڈی کم کری؟ نہیں کری. تو مہنگائی کم کیسے ہوگی؟ اربوں روپے جب سبسڈی میں ملک کا چلا جائے گا تو مہنگائی کہاں سے کم ہوگی؟ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جو ذمہ دار افراد ہیں ان کے اوپر آپ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہماری اسمبلیوں کو، ہمارے اداروں کو جو آپ جسے کہتے ہیں نا وہ بنا کے رکھے ہوئے، کیا بنا کے رکھے ہوئے؟ ایک اکھاڑا بنا کے رکھے ہوئے. ان کو جناب علی آپ اربوں خربوں روپے کا بجٹ دیتے ہیں. واہ بھائی واہ، بڑا کارنامہ کیا. اور جو چیزیں پہلے چل رہی تھی ان کو آپ نے برقرار رکھا ہوا. نیا ریولیوشن کوئی نہیں لے کر آئے، نئی اصلاحات کوئی نہیں لے کر آئے. یہ بجٹ ایک گورکھ دھندا ہے. اس کے مضر اثرات جب عوام کو نظر آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ مہنگائی کہاں سے نکل کے کہاں پہنچی. بہت شکریہ. میں انہی باتوں پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمیں سچے مسلمان راسخ العقیدہ حکمرانوں کی حکومت عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔